फुंदने सादत हसन मंटो फरिश्ता। सुर्ख खुरदरे कंबल में अताउल्लाह ने बड़ी मुश्किल से करवट बदली और अपनी मुंदी हुई आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोलीं। कोहरे की दबीज चादर में कई चीज़ें लिपटी हुई थीं जिनके सही खदोखाल नज़र नहीं आते थे। एक लंबा, बहुत ही लंबा, ना ख़त्म होने वाला दालान था या शायद कमरा था जिसमें धुंधली धुंधली रोशनी फैली हुई थी, ऐसी रोशनी जो जगह जगह मैली हो रही थी। दूर, बहुत दूर, जहाँ शायद ये कमरा या दालान ख़त्म हो सकता था, एक बहुत बड़ा बुत था जिसका दराज कद छत को फाड़ता हुआ बाहर निकल गया था। अताउल्लाह को उसका सिर्फ निचला हिस्सा नज़र आ रहा था जो बहुत पुरहैबत था। उसने सोचा कि शायद ये मौत का देवता है जो अपनी हौलनाक शक्ल दिखाने से कसदन गुरेज कर रहा है। अताउल्लाह ने होंठ गोल करके और ज़बान पीछे खींचकर उस पुरहैबत बुत की तरफ देखा और सीटी बजाई, बिल्कुल उस तरह जिस तरह कुत्ते को बुलाने के लिए बजाई जाती है। सीटी का बजना था कि इस कमरे या दालान की धुंधली फिजा में अनगिनत दुमें लहराने लगीं। लहराते लहराते ये सब एक बहुत बड़े शीशे के मर्तबान में जमा हो गईं जो गालिबन स्पिरिट से भरा हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता ये मर्तबान फिजा में बग़ैर किसी सहारे के तैरता डोलता हुआ उसकी आंखों के पास पहुंच गया। अब वो एक छोटा सा मर्तबान था जिसमें स्पिरिट के अंदर उसका दिल डुबकियां लगा रहा था और धड़कने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अताउल्लाह के हलक से दबी दबी चीख निकली। उस मकाम पर जहाँ इसका दिल हुआ करता था उसने अपना लरसता हुआ हाथ रखा और बेहोश हो गया। मालूम नहीं कितनी देर के बाद उसे होश आया, मगर जब उसने आंखें खोलीं तो कोहरा गायब था और वो देव हेकल बुत भी। उसका सारा जिस्म पसीने में शराबू था और बर्फ़ की तरह ठंडा। मगर उस मकाम पर जहाँ इसका दिल था एक आग सी लगी हुई थी। इस आग में कई चीज़ें जल रही थीं, बेशुमार चीज़ें। उसकी बीवी और बच्चों की हड्डियां तो चटक रही थीं, मगर उसके गोश्त पोस्त और उसकी हड्डियों पर कोई असर नहीं हो रहा था। झुलसा देने वाली तपिश में भी वो यख बसता था। उसने एकदम अपने बर्फीले हाथों से अपनी जर्द रू बीवी और सूखे के मारे हुए बच्चों को उठाया और फेंक दिया। अब आग के इस अलाव में अर्जियों के पलंदे जल रहे थे। हर ज़बान में लिखी हुई अर्जियाँ, उन पर इसके अपने हाथ से किए हुए दस्तखत सब जल रहे थे, आवाज़ पैदा किए बग़ैर। आगे के शोलों के पीछे उसे अपना चेहरा नज़र आया, पसीने से, सर्द पसीने से तरबतर। उसने आग का एक शोला पकड़ा और उससे अपने माथे का पसीना पोंछकर एक तरफ फेंक दिया। अलाव में गिरते ही ये शोला भीगे हुए स्पंज की तरह रोने लगा। अताउल्लाह को इसकी हालत पर बहुत तरस आया। अर्जियाँ जलती रहीं और अताउल्लाह देखता रहा। थोड़ी देर के बाद उसकी जर्द रू बीवी नमूदार हुई। उसके हाथ में गुंधे हुए आटे का थाल था। जल्दी जल्दी उसने पेड़े बनाए और आग में डालना शुरू कर दिए, जो आंख झपकने की देर में कोयले बनकर सुलगने लगे। उन्हें देखकर अताउल्लाह के पेट में ज़ोर का दर्द उठा। झपटा मारकर उसने थाल में से आखिरी पेड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया, लेकिन आटा खुश्क था, रेत की तरह। उसका सांस रुकने लगा और वो फिर बेहोश हो गया। अब उसने एक बेजोड़ ख्वाब देखना शुरू किया। एक बहुत बड़ी मेहराब थी जिस पर जली हरूफ में ये शेर लिखा था, रोज़े महशर के जां गुदाज बूद, अव्वलीन पुरसिश नमाज बूद। वो फ़ौरन पथरीले फर्श पर सजदे में गिर पड़ा। बख्शवाने के लिए दुआ मांगना चाहिए, मगर भूख उसके मैदे को इस बुरी तरह डसने लगी कि वो बिलबिला उठा। इतने में किसी ने बड़ी बारोब आवाज़ में पुकारा, अताउल्लाह। अताउल्लाह खड़ा हो गया। मेहराबों के पीछे, बहुत पीछे, ऊंचे मिंबर पर एक शख्स खड़ा था, मादरजाद ब्राह्मण। उसके होंठ साकित थे मगर आवाज़ आ रही थी, अताउल्लाह तुम क्यों ज़िंदा हो? आदमी सिर्फ उस वक्त तक ज़िंदा रहता है जब तक उसे कोई सहारा हो। हमें बताओ, कोई ऐसा सहारा है जिसका तुम्हें सहारा हो? तुम बीमार हो, तुम्हारी बीवी आज नहीं तो कल बीमार हो जाएगी। वो जिनका कोई सहारा नहीं होता बीमार होते हैं, जिंदा दरगोर होते हैं। उसका सहारा तुम हो जो बड़ी तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। तुम्हारे बच्चे भी ख़त्म हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है कि तुमने खुद अपने आप को ख़त्म नहीं किया, अपने बच्चों और अपनी बीवी को ख़त्म नहीं किया। क्या इस खात्मे के लिए भी तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है? तुम रहमो करम के तालिब हो, बेवकूफ़।
کون تم پر رحم کرے گا؟ موت کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے؟ اس کے لیے یہ مصیبت کیا کم ہے کہ وہ موت ہے؟ کس کس کو آئے؟ ایک صرف تم عطا اللہ نہیں ہو، تم جیسے لاکھوں عطا اللہ اس بھری دنیا میں موجود ہیں۔ جاؤ اپنی مصیبتوں کا علاج خود کرو۔ 2 مریل بچوں اور ایک فاقہ زدہ بیوی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس بوجھ سے ہلکے ہو جاؤ تو موت شرمسار ہو کر خود بخود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ عطا اللہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ تم سب سے بڑے ظالم ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ اس سے پیشتر کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہلاک کروں، میں تمہارا خاتمہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ مادرزاد برہنہ شخص نے کہا لگایا اور کہا، میں عطا اللہ ہوں، غور سے دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے؟ عطا اللہ نے اس ننگ دھڑنگ آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی گردن جھک گئی۔ وہ خود ہی تھا، بغیر لباس کے۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ فرش میں سے اس نے اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر ایک پتھر نکالا اور تان کر منبر کی طرف دیکھا۔ کا سر چکرا گیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا، پتھریلے صحن کو عبور کر کے جب باہر نکلا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہجوم کا ہر فرد عطا اللہ تھا جس کا ماتھا لہو لہان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم کو چیر کر وہ باہر نکلا۔ ایک تنگ و تاریک سڑک پر دیر تک چلتا رہا۔ دونوں کناروں پر حشیش اور تھوہڑ کے پودے اگے ہوئے تھے، ان میں کہیں کہیں دوسری زہریلی بوٹیاں بھی تھیں۔ عطا اللہ نے جیب سے بوتل نکال کر تھوہڑ کا عرق جمع کیا، پھر زہریلی بوٹیوں کے پتے توڑ کر اس میں ڈالے اور انہیں ہلاتا ہلاتا اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں کچھ فاصلے پر اس کا مکان تھا، شکستہ اینٹوں کا ڈھیر۔ ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے تاک میں مٹی کے تیل کی کپی سے کافی روشنی نکل رہی تھی۔ اس مٹیالی روشنی میں اس نے دیکھا کہ جھلنگی پلنگڑی پر اس کے 2 مریل بچے مرے پڑے ہیں۔ عطا اللہ کو بہت نا امیدی ہوئی۔ بوتل جیب میں رکھ کر جب وہ پلنگڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ پھٹی پرانی گدڑی جو اس کے بچوں پر پڑی ہے آہستہ آہستہ ہل رہی ہے۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، وہ زندہ تھے۔ بوتل جیب سے نکال کر وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ 2 لڑکے تھے، ایک 4 برس کا، دوسرا 5 کا۔ دونوں بھوکے تھے، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ گدڑی ایک طرف ہٹا کر جب عطا اللہ نے ان کو غور سے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی سوکھی ہڈیوں پر اتنی دیر سے زندہ ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی ایک طرف رکھ دی اور انگلیوں سے ایک بچے کی گردن ٹٹولتے ٹٹولتے ایک خفیف سا جھٹکا دیا۔ کسی تڑاق ہوئی اور اس بچے کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ اللہ بہت خوش ہوا کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کام ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی بیوی کو پکارا، جینا ادھر آؤ، دیکھو میں نے کتنی صفائی سے رحیم کو مار ڈالا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زینب کہاں ہے؟ معلوم نہیں کہاں چلی گئی ہے، شاید بچوں کے لیے کسی سے کھانا مانگنے گئی ہو یا ہسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے۔ عطا اللہ ہنسا مگر اس کی ہنسی فوراً دب گئی جب دوسرے بچے نے کروٹ بدلی اور اپنے مردہ بھائی کو بلانا شروع کیا، رحیم رحیم۔ وہ نہ بولا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹی سیاہ پیالیوں میں اس کی آنکھیں چمکیں۔ ابا تم آ گئے؟ عطا اللہ نے ہولے سے کہا۔ ہاں کریم میں آ گیا۔ اس نے اپنے استخوانی ہاتھ سے رحیم کو جھنجھوڑا۔ اٹھو رحیم، ابا آ گئے ہیں ہسپتال سے۔ عطا اللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش رہو، وہ سو گیا ہے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے سو گیا ہے؟ ہم دونوں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ تم جاگ رہے تھے؟ ہاں ابا۔ سو جاؤ گے ابھی تم؟ کیسے؟ میں سلاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی سخت انگلیاں کریم کی گردن پر رکھیں اور اس کو مڑوڑ دیا مگر تڑاق کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ کریم کو بہت درد ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ عطا اللہ حیرت زدہ تھا کہ اس کا یہ دوسرا لڑکا اتنا سخت جان کیوں ہے۔ تم سونا نہیں چاہتے؟ کریم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے جواب دیا۔ سونا چاہتا ہوں، کچھ کھانے کو تو دے دو، سو جاؤں گا۔ عطا اللہ نے زہر کی شیشی اٹھائی۔ پہلے یہ دوائی پی لو۔ اچھا۔ کریم نے منہ کھول دیا۔ عطا اللہ نے ساری شیشی اس کے حلق میں انڈیل دی اور اطمینان کا سانس لیا۔ اب تم گہری نیند سو جاؤ گے۔ کریم نے اپنے ابا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا
اب کچھ کھانے کو دو۔ عطا اللہ کو بہت کوفت ہوئی۔ تم مرتے کیوں نہیں؟ کریم یہ سن کر سٹپٹا سا گیا۔ کیا ابا؟ تم مرتے کیوں نہیں؟ میرا مطلب ہے اگر تم مر جاؤ گے تو نیند بھی آ جائے گی تمہیں۔ کریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے۔ مارتا تو اللہ میاں ہے ابا۔ اب عطا اللہ کی سمجھ میں آیا کہ وہ کیا کہے۔ مارا کرتا ہے کبھی، اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، چلو اٹھو۔ پلنگڑی پر کریم تھوڑا سا اٹھا تو عطا اللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور سوچنے لگا کہ وہ اللہ میاں کیسے بنے۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر جب وہ گلی میں باہر نکلا، اسے محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر جھکا ہوا ہے۔ اس نے جا بجا مٹی کے تیل کی کپیاں جل رہی تھیں۔ اللہ میاں خدا جانے کہاں تھا، اور زینب بھی معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی۔ کہیں سے کچھ مانگنے گئی ہوگی۔ عطا اللہ ہنسنے لگا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہ اسے اللہ میاں بننا تھا۔ سامنے موری کے پاس بہت سے پتھر پڑے تھے، ان پر وہ اگر کریم کو دے مارے تو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ کریم اس کی گود میں تھا۔ اس نے کوشش کی کہ اسے بازوؤں میں اٹھائے اور سر سے اوپر لے جا کر پتھروں پر پٹخ دے، مگر اس کی طاقت جواب دے گئی۔ اس نے سوچا اور اپنی بیوی کو آواز دی، جینا جینا۔ زینب معلوم نہیں کہاں ہے، کہیں وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ تو نہیں چلی گئی جو ہر وقت اس سے اتنی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ ضرور اس کے فریب میں آ گئی ہوگی۔ میرے لیے اس نے کہیں خود کو بیچ تو نہیں دیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا خون کھول اٹھا۔ کریم کو پاس بہتی ہوئی دروں میں پھینک کر وہ ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اتنا تیز دوڑا کہ چند منٹ میں ہسپتال پہنچ گیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب وہ اپنے وارڈ کے برآمدے میں پہنچا تو دو آوازیں سنائی دیں۔ ایک اس کی بیوی کی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم دغا باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم نے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کسی مرد کی آواز سنائی دی، تم غلط کہتی ہو، تم اس کو پسند نہیں آئیں اس لیے وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی دیوانہ وار چلائی، بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے کہ میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا وہ پہلا سا رنگ روپ نہیں ہے، لیکن وہ مجھے قبول کر لیتا اگر تم بھانجی نہ مارتے۔ تم بہت ظالم ہو، بڑے کٹھور ہو۔ اس کی آواز گلے میں روندنے لگی۔ کبھی تمہارے ساتھ نہ چلتی، میں کبھی ذلت میں نہ گرتی، اگر میرا خاوند بیمار اور میرے بچے کئی دنوں کے بھوکے نہ ہوتے، تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ اس مرد نے جواب دیا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، میں خود تھا۔ جب تم میرے ساتھ چل پڑیں تو میں نے خود کو پہچانا اور تم سے کہا کہ وہ چلا گیا، وہ جس کے لیے میں تمہیں لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے تمہارا خاوند مر جائے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گی، لیکن کیا؟ اس کی بیوی نے تیکھی آواز میں پوچھا۔ میں مرتے دم تک زندہ رہوں گا۔ تم نے مجھے اس زندگی سے بچا لیا ہے جو موت سے پہلے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی۔ چلو آؤ، عطا اللہ ہمیں بلا رہا ہے۔ عطا اللہ یہاں کھڑا ہے، عطا اللہ نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ سائے پلٹے، اس سے کچھ فاصلے پر وہ ڈاکٹر کھڑا تھا جو زینب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اس قدر نکل سکا، تم؟ ہاں، میں تمہاری سب باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ جینا، میں نے رحیم اور کریم دونوں کو مار ڈالا ہے، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ زینب چیخی، مار ڈالا ہے تم نے دونوں بچوں کو؟ عطا اللہ نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں، ڈاکٹر صاحب جو موجود ہیں۔ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ عطا اللہ آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا، ایسا انجیکشن دے دو کہ فوراً مر جائے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا اور سرنج میں زہر بھر کر زینب کو ٹیکا لگا دیا۔ ٹیکا لگتے ہی وہ فرش پر گری اور مر گئی۔ اس کی زبان پر آخری الفاظ میرے بچے تھے، مگر اچھی طرح ادا نہ ہو سکے۔ عطا اللہ نے اطمینان کا سانس لیا، چلو یہ بھی ہو گیا، اب میں باقی رہ گیا ہوں، لیکن میرے پاس زہر ختم ہو گیا ہے، ڈاکٹر نے لہجے میں لکنت تھی۔ عطا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے ڈاکٹر سے کہا،
کوئی بات نہیں، میں اندر اپنے بستر پر لیٹا ہوں، تم بھاگ کر زہر لے آؤ۔ بستر پر لیٹ کر سرخ کھردرے کمبل میں اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی مندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ کوہرے کی چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دالان تھا، یا شاید کمرہ جس میں دھندلی دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی ہو۔ دور، بہت دور ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو چھوٹا ہوتا گیا۔ عطا اللہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہی ڈاکٹر جو اس کی بیوی سے ہر وقت ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا اور اسے بڑے پیار سے دلاسا دیتا تھا۔ عطا اللہ نے اسے پہچانا تو اٹھنے کی کوشش کی، آئیے ڈاکٹر صاحب، مگر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عطا اللہ لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، کوہرا دور ہو چکا تھا، معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ بھی صاف تھا۔ ایک دم وارڈ میں شور بلند ہوا۔ سب سے اونچی آواز جو چیخ سے مشابہ تھی زینب کی تھی، اس کی بیوی، وہ کچھ کہہ رہی تھی، معلوم نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ عطا اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زینب کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ دھند پھر چھانے لگی اور وارڈ لمبا، بہت لمبا ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آئی، اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے عطا اللہ کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں نے اس حرام زادے کو مار ڈالا۔ کس کو؟ اسی کو جو مجھ سے اتنی ہمدردی جتاتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ جھوٹا تھا، دغا باز تھا۔ اس کا دل توے کی کالک سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس نے مجھے اس کے آگے زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ عطا اللہ کے دماغ میں بے شمار خیالات آئے اور آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ تمہیں تو اس نے مار ڈالا تھا، زینب چیخی۔ نہیں، میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ عطا اللہ چند لمحے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس نے زینب کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا۔ تم ادھر ہو جاؤ، وہ آ رہا ہے۔ کون؟ وہی ڈاکٹر، وہی فرشتہ۔ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں زہر بھری سرنج تھی۔ عطا اللہ مسکرایا۔ لے آئے؟ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لے آیا۔ عطا اللہ نے اپنا لرزاں بازو اس کی طرف بڑھایا۔ تو لگا دو۔ فرشتے نے سوئی اس کے بازو میں کھونپ دی۔ عطا اللہ مر گیا۔ زینب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھو، اٹھو، کریم، رحیم کے ابا، اٹھو، یہ ہسپتال بہت بری جگہ ہے، چلو گھر چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور زینب کو اس کے خاوند کی لاش پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گئی۔